अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वक्फ इंस्पेक्टर्स के तकर्रात के ज़रिए औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का बयान। डॉक्टर खुसरो हुसैनी की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश, भारत के मुसलमान अजीम शख्सियत से महरूम। यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम का ताज़ियती बयान। जामे सर्वे से मुताल्लिक़ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का शहरियों को अहम मशवरा। और कनाडा ने अपने मकबूल स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को बंद कर दिया। भारत बशमूल 14 ममालिक के तलबा को झटका। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स व दीगर अमले के तकर्रात के ज़रिए औक़ाफ़ी अराज़ियात और जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुतअद्दिद मक़ामात पर औक़ाफ़ी जायदादों के किराएदार किराया वक्त पर अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए उन किराएदारों के नामों को मंज़र-ए-आम पर लाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और उसकी आमदनी में इजाफे पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तक़बिल में उस आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मनसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हालिया वक्फ बोर्ड इजलास में 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहिसे हुए और कमेटियों और तौलियत के उमूर को मंजूरी दी गई। मज़ीद बरां सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें बोर्ड के अराकीन शामिल होंगे। ये सब कमेटी हर माह के पहले हफ्ते में इजलास मुनक़िद करते हुए वक्फ बोर्ड को ज़रूरी मशवरे देगी। आइंदा हर 2 माह में वक्फ बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक़िद होगा ताकि इंतज़ामी उमूर को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके। वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत के हवाले से उन्होंने बताया कि पेशरो हुकूमत ने इस काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब किया था, ताहम अब मुकामी कंट्रैक्टर्स को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का मनसूबा है ताकि इस इमारत की तामीर को जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जा सके। अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मज़ीद कहा कि अय्यमा और मौज़नीन को दिए जाने वाले माहाना एजाज़िये की फ़राहमी के लिए महकमे फ़ाइनेंस से दरख्वास्त की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से नुमाइंदगी की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही अय्यमा व मौज़नीन को 3 माह के एजाज़िये की रकम जारी कर दी जाएगी। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज हुसैनी खुसरो बाबा सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ, चांसलर ख्वाजा बंदे नवाज़ यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, नायब सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सानह इर्तिहाल पर यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गए हैं। फ़ोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसूई, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा अब्दी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फ़िरासत अली शुत्तारी, M.A. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह क़ादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकर्रम पाशा क़ादरी व दीगर ने अपने एक ताज़ियती बयान में कहा कि ख़ैतुर्रजाल के दौर में मिल्लत इस्लामिया एक बुज़ुर्ग अहले इल्म और मुतवाज़िर शख्सियत से महरूम हो गई है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे करीबी बस्ती मुतासिर हुई। धमाके की आवाज़ से मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 1 पर तेलंगाना स्पाइस किचन नामी एक होटल वाक़ई है। इतवार की सुबह उस होटल में मौजूद फ्रिज का कंप्रेसर अचानक फट गया, जिसकी वजह से होटल की दीवार मुनहदिम हो गई। पत्थर और मलबा उड़कर तकरीबन 100 मीटर दूर दुर्गा भवानी नगर बस्ती में गिरे, जिससे 4 झुग्गियाँ तबाह हो गईं और कई बरक़ी के खंभे भी टूट गए। एक खातून ज़ख्मी भी हुई हैं। इत्तला मिलने पर जुबली हिल्स पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और मुआयना किया। डीसीपी विजय कुमार और जुबली हिल्स एसीपी वेंकटगिरी ने होटल के मुंतज़मीन से बातचीत की, ताहम होटल के मुंतज़मीन ने मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके सबब उस वाक़े पर कई सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत ने तेलंगाना में जामे ख़ानदानी सर्वे शुरू किया है। उस पस मंज़र में शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर ख़ानदान की तफसीलात हासिल कर रहे हैं
تاہم اس دوران سائبر دھوکے بازوں کی جانب سے سادہ لو افراد کو اس کے نام سے ٹھگ لیے جانے کا خدشہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے ہفتے کو ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائبر دھوکے باز جامع خاندانی سروے کے نام سے فرضی لنک روانہ کرتے ہوئے لوگوں کو ٹھگ سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں موجود رقم غائب ہو جائے گی۔ پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ اس لیے سائبر مجرموں سے ہوشیار رہیں اور جامع سروے سے متعلق کسی بھی فرضی لنک پر کلک نہ کریں۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے مضافاتی علاقے سارنگ پور نزد بودھن روڈ کے وسیع و عریض علاقے میں ماہ جنوری 2025 میں منعقد ہونے والے تبلیغی اجتماع کے انعقاد کے پیش نظر اس مقام کا حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے بلدیہ کمشنر دلیپ کمار نوڈا، چیئرمین کیشو وینو، ریونیو اور اریگیشن عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ منعقد ہونے والے تبلیغی اجتماع میں ریاست تلنگانہ و مہاراشٹر سے تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کی شرکت متوقع ہے، جس کے پیش نظر بنیادی ضروری سہولتوں کی فراہمی اور اراضی کو مسطح کرنے، پانی کی سربراہی، بیت الخلاء و برقی کی سربراہی، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے عملی اقدامات کرنے کی طرف عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی۔ اس موقع پر تبلیغی اجتماع کے ذمہ داران محمد عقیل، نصرت محمد خان، عبد الملک بابر، عبد الستار خان، محمد نذیر خان، سید قدیر، ریٹائرڈ مجسٹریٹ کانگریس قائدین سید نجیب علی، ایڈوکیٹ جاوید اکرم، سابق ڈپٹی میئر ایم فہیم، سابق کارپوریٹر محمد مجاہد خان، عبد القیوم خلا، شیخ ظفر، محمد سمیع الدین، محمد سمیر احمد، عبود بن حمدان، کریم الدین کمال و دیگر قائدین موجود تھے۔ تلنگانہ کے جگتیال کے قریب شادی کے ریسیپشن تقریب سے واپسی کے دوران پیش آئے ایک المناک حادثے میں دلہن کا بھائی اور اس کا دوست ہلاک ہو گئے، جبکہ دلہن کے والدین شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ جگتیال ٹاؤن کے مضافاتی علاقے تھرور کینال کے قریب اس وقت پیش آیا جب دلہن کے بھائی نے کار پر سے قابو کھو دیا، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی سامنے سے آنے والی جگتیال ڈپو کی سپر لگژری بس سے ٹکرا گئی۔ بس حیدرآباد کی جانب جا رہی تھی۔ کار بس سے ٹکرانے کے بعد سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں دلہن کے بھائی سنکریت اور اس کا دوست راجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دلہن کے والدین راجا مالو اور لکشمی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر جگتیال کے گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ لکشمی کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسے مزید علاج کے لیے کریم نگر کے ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ کار کے سامنے کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والے افراد جگتیال کے علاقے ہنومان واڑہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے ریسیپشن تقریب میں شرکت کے بعد جنگاؤں سے واپس آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ ریاست اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک سنسنی خیز قتل کی واردات پیش آئی، جہاں پنچکولہ دہرادون ہائی وے پر ایک مسلم ٹرک ڈرائیور اور کلینر کو دن دہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ ٹرک جو کہ باجرے سے بھرا ہوا تھا، پنجاب کے روپڑ سے روڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر ایس ایس پی اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موقع پر پہنچے اور تحقیقات میں مصروف ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور کی شناخت ہریدوار کے رہائشی 33 سالہ شعیب کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ کلینر کی شناخت 36 سالہ دانش کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کی دوپہر تقریباً 1:30 بجے کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 18 ٹائروں والا ٹرک جو باجرے سے بھرا ہوا تھا، پنجاب کے روپڑ ضلع سے ہریدوار کی روڑکی جا رہا تھا۔ جیسے ہی ٹرک سہارنپور کے پنچکولہ دہرادون ہائی وے کے لاکھنور کٹ کے قریب پہنچا، ایک تیز رفتار سفید رنگ کی کار میں سوار نامعلوم افراد نے ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے روک لیا اور ڈرائیور اور کلینر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن حملہ آوروں کی شدید فائرنگ سے دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ایس ایس پی روہت سجاون، ایس پی رولر ساگر جین اور دیگر افسران نے موقع پر پہنچ کر واقعے کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقتولین کے گھر والوں کو اس سانحے کی اطلاع دی، جبکہ ٹرک کا مالک بھی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گیا۔ دن دہاڑے پیش آنے والے اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ ہائی وے پر گزرنے والے راہگیروں نے واقعہ دیکھ کر اپنی گاڑیاں مزید تیز کر دیں۔ پولیس نے قتل کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ہائی وے پر ٹرک کے باہر 6 سے زیادہ کارتوس برآمد ہوئے۔ موقع پر دیکھا گیا کہ ایک لاش ٹرک سے کچھ دور ہائی وے پر پڑی تھی، جبکہ دوسری لاش ٹرک کے اندر اسٹیئرنگ سے لپٹی ہوئی ملی۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلسل فائرنگ کی وجہ سے دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی روہت سجاون نے بتایا کہ پنچکولہ دہرادون نیشنل ہائی وے 344 پر پنجاب سے روڑکی جا رہے باجرے سے لدے ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور مقتولین کے اہل خانہ کو اطلاع دی جا چکی ہے۔ قتل کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ اشیاء کی ڈلیوری سروس متعلقہ حکام ضوابط مقرر کریں۔ کارکنوں کا مطالبہ پیش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے این واصف کی خصوصی رپورٹ۔ غذائی اشیاء کی ڈلیوری سروس بہت عام ہو گئی ہے۔ شہر کی سڑکوں پر یہ خدمات انجام دینے والے قدم قدم پر نظر آنے لگے ہیں۔ ڈلیوری سروس سے منسلک کارکنوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضوابط مقرر کریں تاکہ وہ سلامتی کے تقاضوں کو مقدم رکھتے ہوئے بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ سبق نیوز کی جانب سے ڈلیوری سروس کے کارکنوں سے کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ ڈلیوری کا کام کرنے والے کارکنوں پر ان کی کمپنی کی جانب سے کافی دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک ڈلیوری مین کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی کی جانب سے پابندی عائد کی جاتی ہے کہ یومیہ کم سے کم 15 ڈلیوریاں لازمی کرنی ہوگی۔ ڈلیوری کی مقررہ تعداد سے کم ہونے کی صورت میں انہیں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ 15 سے زیادہ ڈلیوری کرنے پر اضافی کمیشن ملتا ہے۔ بعض ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ وہ اس امر کے پابند ہیں کہ مقررہ ڈلیوری کریں، کیونکہ بعض کمپنیوں کی جانب سے ان سے ایک درخواست پر دستخط لیے جاتے ہیں جس میں رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہوتا ہے۔ مذکورہ صورت میں کم ڈلیوری ہونے پر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست یا معاہدہ ہمیں کسی مشکل میں مبتلا نہ کر دے۔ اس ضمن میں بیشتر ڈرائیورز نے سروے میں متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سلامتی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ضوابط مقرر کیے جائیں تاکہ وہ پرسکون رہتے ہوئے پوری توجہ سے محفوظ طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ واضح رہے کہ موٹر سائیکل پر ڈلیوری کرنے والے افراد سلامتی کے ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے، جو ان کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے۔ تیز رفتار ٹریفک میں تیزی سے اپنی منزل پر پہنچنے اور دوسری ڈلیوری وصول کرنے کی سوچ میں وہ اس امر کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی یہ لاپرواہی کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کینیڈا نے جمعہ کو بین الاقوامی طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹیم (SDS) ویزا پروگرام بند کر دیا ہے۔ امیگریشن، ریفیوجیز اور سٹیزن شپ کینیڈا نے 2018 میں بین الاقوامی طلباء کے لیے اسٹڈی پرمٹ درخواستوں کو تیز کرنے کے لیے اس ویزا پروگرام کو شروع کیا تھا۔ یہ پروگرام برازیل، چین، کولمبیا، کوسٹاریکا، بھارت، مراکش، پاکستان، پیرو، فلپائن اور ویتنام بشمول 14 ممالک کے بین الاقوامی طلباء کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے اپنی ویب سائٹ پر اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کو تمام طلباء کے لیے درخواست کے عمل تک مساوی اور منصفانہ رسائی فراہم کرنے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت صرف 8 نومبر کی دوپہر 2 بجے تک موصول ہونے والی درخواستوں پر کارروائی کی جائے گی، جبکہ اس کے بعد تمام درخواستوں پر باقاعدہ اسٹڈی پرمٹ اسٹیم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ SDS میں منظوری کی شرح زیادہ تھی اور پروسیسنگ کا وقت بھی تیز تھا۔ اس پروگرام کی بندش کی وجہ سے ہندوستان اور 13 دیگر ممالک کے طلباء کو طویل ویزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ کینیڈا گزشتہ کئی سالوں سے پہلی مرتبہ ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں زبردست کمی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ کینیڈا طویل عرصے سے ایک ایسا ملک رہا ہے جو نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہنے پر فخر کرتا ہے، لیکن اب وہ تارکین وطن کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر رہا ہے۔ یہ معاملہ کینیڈا کی سیاست میں سب سے زیادہ متنازعہ ایشوز میں سے ایک بن گیا ہے، کیونکہ وفاقی انتخابات اکتوبر 2025 سے پہلے شیڈول ہیں۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ آبادی کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کینیڈا میں بہت زیادہ تارکین وطن ہیں۔ سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 13 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد صدر کے عہدے کی باقاعدہ منتقلی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرن جین پیئر نے ایک بیان میں کہا کہ سبکدوش ہونے والے صدر بائیڈن کی دعوت پر نو منتخب صدر ٹرمپ چہارشنبے کی صبح 11 بجے اوول آفس میں ان سے ملاقات کریں گے۔ سبکدوش ہونے والے صدر اور نو منتخب صدر کے درمیان یہ ملاقات رسمی ہے اور دہائیوں پرانی روایت ہے۔ یہ ملاقات عام طور پر اوول آفس میں ہوتی ہے، جس کے دوران سبکدوش ہونے والے صدر اپنے جانشین کو ملک کے اہم ایجنڈے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ خاتون اول اور آنے والی خاتون اول کے درمیان ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اس دوران نو منتخب صدر کو وائٹ ہاؤس کو دورہ بھی کرایا جاتا ہے۔ امریکی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے کہ کوئی صدر 4 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ منتخب ہوا ہے۔ متعلقہ روایتی اجلاس اقتدار کی پرامن منتقلی کی علامت ہے۔ ایسا 2020 میں نہیں ہو سکا تھا کیونکہ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وقف انسپکٹرز کے تقررات کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے اقدامات، چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ سید عصمت اللہ حسینی کا بیان۔ ڈاکٹر خسرو حسینی کی خدمات ناقابل فراموش، بھارت کے مسلمان عظیم شخصیت سے محروم، یونائیٹڈ مسلم فورم کا تعزیتی بیان۔
جامع سروے سے متعلق حیدرآباد سائبر کرائم پولیس کا شہریوں کو اہم مشورہ، اور کینیڈا نے اپنے مقبول اسٹوڈنٹ ویزا پروگرام کو بند کر دیا، بھارت بشمول 14 ممالک کے طلباء کو جھٹکا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔